अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामला और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामला और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात होती रही मुल्की, मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से, और साथ साथ जो दीगर समाजी नौइयत के मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर हमने तफसील से गुफ्तगू की। प्रोग्राम बाकायदगी से जो लोग देखते हैं यकीनन उनके इल्म में होगा, जो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम रहा उसमें तालीम के हवाले से बात हुई, जो बिलखुसूस शहर कराची में इंटर के जो इम्तहानात में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की। आपके बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, बहुत सारी शिकायत भी मौसूल हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी नौइयत का एक और प्रोग्राम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुल्की मुआशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर अक्सर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है और इसके साथ सियासी मामला उसके ऊपर बात करना इस वक्त की ज़रूरत है। हालात हाज़रा से बाखबर रखना भी आपको ज़रूरी है। और जो कुछ हो रहा है, हमेशा से बात कहता आया हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और जिस तरह के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जा रहा है और ख़ास तौर पर इदारों को जो निशाना बनाने का सिलसिला है, उसके हवाले से आपको आगाह रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मामला प्रोग्राम में आज भी ज़ेर बहस आएंगे। हालात हाज़रा के ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद, बानी और सरबराह पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, आज तशरीफ़ लाए हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएं सैयद गुल नवीद, जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध पाकिस्तान पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया गुल नवीद भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जरा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सियासी जब मामला संभलते हैं तो लामहला आपकी मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होती है और दीगर मामला भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तमाम ये पिछले कई अरसे से ये पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हम देखते हैं उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। होना तो ये चाहिए कि इस वक्त इस फोरम के ऊपर मुल्की जो मुआशी और सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू हो। ताहम पिछले कई सालों से मैं ये देखता आया हूँ, शायद मेरे देखने में हो सकता है कि गलती हुई हो, कि ये जितने भी सेशंस होते हैं इसमें एक दूसरे के ऊपर लान तान, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, माजी के हवाले देना कि हमने ये किया, तुमने ये किया, उसको एनआरओ, इसको एनआरओ, और ना जाने क्या कुछ हो रहा है। तो वाक़तन ये जो सियासी जमातें हैं, आपके ख़्याल में ये जैसे हम समझ रहे थे वक्त गुजरने के साथ मैच्योर होती चली जाएंगी, ऐसा कुछ तासुर आपको मिल रहा है या कुछ आपके मुशाहिदे में आया हो तो ज़रा हमें बताएं इसके हवाले से। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, आपके जो टॉपिक्स होते हैं और जो आप पॉइंट आउट करते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि यूनिक किस्म के, हुस्न। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात वही है कि पार्लियामेंट के हिसाब से भी मैं बल्कि थोड़ा सा ये कहूँगा कि इसकी हम इब्तदा ही प्रोग्राम के एक छोटे से शेर से करते ज़रूर हैं कीजिए। कि मैं वो वादा नहीं करता जो निभा ना सकूं। वाह। मैं वो वादा नहीं करता जो जो निभा निभा ना ना सके। सकूं। मैं किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता, भले आसमां छूने का इरादा है मेरा, वाह लेकिन मैं किसी के साथ दगा नहीं करता। वाह, बहुत तो खूब। बात इस तरह से है कि हमने जिस तरह से 76 सालों 77 साल अब तो हो गए कि इन 77 सालों में पार्लियामेंट को जो हमने देखा, तो उसमें सिर्फ क्या है कि झूठ, एक दूसरे को गिराने के लिए, दगा देने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए। और अभी तो एक नया ट्रेंड है हु हा हा हा। ये हु हा जो हो रही है, ऐसे लग रहा होता है हमें कि पता नहीं कोई मछली मंडी है, कि एक पार्लियामेंट है, एक उसका एक तकद्दुस है, आप हलफ याफ्ता हैं, एजुकेटेड तबके से और बड़े सियासी बैकग्राउंड के बड़े बड़े बुर्ज होते हैं वहाँ। तो वहाँ आते हैं, जब बैठते हैं तो इनको तो एक ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी मिसाल जो है कायम करनी चाहिए कि न्यू जनरेशन जो है वो वहाँ से सीखे। लेकिन जब कोई पार्लियामेंट की कोई नशरियात हो रही हैं, कोई प्रोग्राम नशर हो रहा होता है, तो उसमें देखा जाता है कि जी वो जो वहाँ होता है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस, एक दूसरे को इंसल्ट करना, परेशान करना, जी।
یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ملک کی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر ہمارا اچھی امیج بات جو ہے نا کیا وہ مجروح ہو رہا بالکل ہے. ایسا ہی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایلیگیشن، الزام ایک دوسرے کے اوپر جب لگاتے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا. بالکل بھائی آپ تو ساری زندگی ایک دوسرے کے محاسبے کرتے رہیں گے. کل کے دشمن آج دوست ہیں، اور جو آج دشمن ہے وہ کل دوست بن جائیں گے. بہت خوب. کہ سیاست میں یہ چیز نظر آ رہی اور آئے گی. لیکن اس سارے مسئلے کے بیچ میں پستہ کون ہے؟ عوام. جی یقین. عوام دیکھتی ہے کہ یہ ان کو ہم نے ووٹ دیا، یہ آئیں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی بہتر کوئی سسٹم ہو کریں گے. لیکن وہ کام وہی ہوتا ہے کہ وہ ان سے بھی برا نظام ہو جاتا ہے. مہنگائی ہے، بجلی کے گیسز اور یہ جو بھی ہے، ایک عام عوام جو ہے وہ پس چکی ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. صرف سننے کو ملتا ہے پارلیمنٹ میں او 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 آ کی آوازیں. تو ایسے لگتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں بیچارے وہ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں کہ وہاں پر وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. آپ مثبت جو ہے وہ کام کریں یہ لوگ، اور ایک اچھی ایگزامپلز ہو کہ عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے، ملک کے جو اب نظام ہے وہ کیسے چلے گا، اور پھر اکنومیکلی اور اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور قرضوں پر کب تک. پھر اپنی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی نجکاری اب ان میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا گھر آپ بیچ کے اور پھر گھر کا راشن لے آ رہے ہو جیسے گروی رکھ کے اپنی. تو کب تک ایسا ہوگا کہ آپ پورا ملک کی گروی رکھتے جا رہے ہو. بالکل. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بہت اس ٹائم پریشان کن ہیں. جی تو اس حوالے سے چاہے وہ ہمارے سابقہ حکمران تھے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں، کہ میں کہوں کہ جمہوریت کا نعرہ جب لگا کہ جی جمہوریت کے اندر جو ہے نا عوام کو ریلیف ملتا ہے، جبکہ جمہوریت کے اندر ہی آ کے عوام زیادہ پیسی ہے، اور عوام کو وہی جو امید دلائی جاتی ہے کہ یہ سیاستدان ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا کریں گے، پھر وہ دوسرے آ جاتے ہیں وہ اچھا کریں گے، تو ایسا لگتا نہیں ہے. اس کے بعد جو بھی نظام آپ دیکھیں جو ڈکٹیٹر کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو اس میں جو ڈیمز بنے، جو بھی اس میں ترقیاتی کام ہوئے وہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوئے ہیں. تو وہ کس لیے ہوئے ہیں کہ آپ تو جمہوریت میں آ رہے ہیں. جمہوریت میں ایسا کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. جیسے پی ٹی آئی کی حکومت رہی 4.25 سال، تو اس میں ایک بھی روڈ نہیں بنا، ایک بھی گٹر لین نیو نہیں بنی تھی. لیکن آج اس کو ایشو بنا کے وہ جو ابھی کیسز بنے ہوئے ہیں، تو توشہ خانہ 1 اور 2 کے کیسز اور ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، اور اس میں تو ابھی محترمہ بشرا بی بی نے فرما دیا کہ ججز پر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. تو ابھی پھر وہ ایشو بھی آ رہا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب آگے جو ججز آنے والے ہیں ان کے حساب سے جو ہے یہ کیس کو لٹکانا چاہ رہی ہے حکومت. اب یہ سیاست دان جو ہے ان کا آپس میں اعتماد تو ہے نہیں ایک دوسرے پر. تو جب ان کا آپس میں اعتماد نہیں ہے تو یہ عوام کو کیا اعتماد دلائیں گے. ملکی سطح پر جو ہے اس ٹائم عوام کو ریلیف نہیں مل رہا کسی بھی جگہ پر. آپ الیکٹرکسٹی بلز دیکھ لیں، آپ دیگر جو ہے گیسز کے بل دیکھ لیں، اور روڈوں کی کنڈیشنز دیکھ لیں پورے پاکستان میں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں بہت بگڑتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے. چاہے وہ یہ حکومت ہو، ان کی کارکردگی جو ہے الیکشنز کے بعد ابھی تک یہی ہے کہ جی بہتر ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 5 سال یہی چلے گا اگر یہ چل گئے تو پھر جو آئیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم بہتر کر رہے ہیں. تو عوام اس طرح پستی رہے گی تو اس کا کچھ. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ بظاہر تو ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید بہت بہتری ہو رہی ہے، معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے ان پیپر ایسا ہو بھی رہا ہو، لیکن سوال ہمیشہ سے وہی ہے کہ ایک عام آدمی کا جو معیار زندگی ہے وہ کیوں اس سے بہتر نہیں ہو رہا، اور یہ چیز معاشرے میں نظر کیوں نہیں آ رہی، اس کا جواب دینا ضروری ہے. میں ذرا گلنوی صاحب کی طرف آتا ہوں. ان سے ذرا ہم کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے ایک بہت بڑی شہر کراچی کی کانسٹیچوئنسی ہے، اور یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مسائل پائے جاتے ہیں وہ یہ سی اورنگی ٹاؤن آپ کی کانسٹیچوئنسی میں پائے جاتے ہیں. بہت سارے معاملات کی آپ نے نشاندہی کی، اس سے ہمیں جاننے کا موقع ملا. ایک تو پانی کا ایک مسئلہ، پورا شہر اس کی لپیٹ میں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے مسائل اور بہت زیادہ ہیں. میں چاہوں گا ذرا چیدہ مسائل کے حوالے سے ذرا گفتگو ہو جائے کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حل ہونے کی فی ضرورت ہے. ذرا فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور K21 کا کہ ماشاءاللہ آپ کی اسی پروگرام میں 4 مہینے پہلے کچھ مطلب پریشانیاں تھی عوام کی جو بڑے ترینہ مسائل تھے، تو یہیں بیٹھ کے اسی دن ماشاءاللہ ایک ہی پروگرام میں کافی سارے مسئلے حل ہوئے عوام کے. خدا کا شکر ہے. تو اورنگی ٹاؤن ویسٹ کی عوام کی طرف سے آپ کا، آپ کے مالکان کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا یاسر بھائی، اورنگی ٹاؤن ہو گیا یا کراچی ہو گیا، ہر جگہ مسائل ہی مسائل. آپ کراچی کے کسی بھی کونے میں آپ کی رہائش ہو، کہیں سے کسی بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ کو جانا ہو، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے جاتے جاتے. بالکل ڈسٹ، مٹی، گاڑی آپ کی برا حال ہو جائے گا. اچھا اسکولوں کے لیے جو بچے جاتے ہیں، تو ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمارے جو ٹیچر وغیرہ ہوتے تھے وہ بڑی سختی کرتے تھے کہ یونیفارم صاف ہو، آپ کا کتابیں صاف ہوں، ڈریس صاف ہو. آج وہ بیچارے جو ہمارے اس وقت کے موجودہ دور کے جو ہمارے ٹیچر ہیں، وہ بیچاروں کے خود کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اسکول پہنچتے. تو وہ اسٹوڈنٹ کو کیا سختی دیں گے اور کیا کریں گے. اچھا اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں، آپ پورے پاکستان کے اندر جتنے ہمارے ایم پی ایم این ہیں، آپ کسی کا ایک بچہ مجھے بتا دیں جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہوں، یا اس کا کوئی ریلیٹیو یا اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی خاندان والا سرکاری اسکول میں نہیں ہے، جو میری معلومات ہے. بالکل ایسا. اچھا اسی طرح ہیلتھ کے بڑے ایشو ہیں. اورنگی ٹاؤن کے اندر 9 ڈسپینسریاں ہیں سرکاری کے ایم سی کی. اچھا وہاں پر ڈاکٹر بھی ہے لیکن کاغذوں میں. آپ ڈسپینسری کا وزٹ کریں تو آپ کو ایک ڈسپینسری میں جچہ بچہ وارڈ میں ایک بھی آپ کو ڈاکٹر، نرسز یا اسٹاف یا کوئی، وہ کچرا گنڈیاں بنی ہوئی ہیں، آپ اندازہ کریں. بالکل. لیکن ہر مہینے اس کا بجٹ جا رہا ہے کے ایم سی کی طرف سے. 9 ڈسپینسری کو میں آن کر رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں اورنگی ٹاؤن کے اندر، جو صرف اس وقت کھنڈر ہیں، لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر، کوئی اسٹاف، کوئی میڈیکل کی کوئی فیسلٹی نہیں. اب سوچنے والی بات ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ تو ہیں، جیسے ہماری اولادیں ہیں، تو اولاد کو پیدا کرنا وہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے اوپر نظر رکھنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح حکومت کی، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، جس سے وہ میرے خیال سے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اب وہ بچے جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ لگ رہے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ دینا جن اداروں کو، وہ عوام کے پیسے مطلب کھا رہے ہیں اور کوئی ایک ریلیف نہیں ہے عوام. ٹھیک ہے. تو کم سے کم آج اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک تعلیم کا پورے سندھ کے اندر آپ دیکھیں بھی انٹر بورڈ کا جو معاملہ رہا ہے، کس طرح کیا ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکوٹی کے پیسے آپ کو نہیں دینے. کل نوٹیفیکیشن آیا تو جنہوں نے بھر دی ان کے پیسے واپسی ہوں گے، آپ مجھے بتائیں. اب آپ بھر دے، لوگوں نے دے دی، یہی ایک بڑی طویل بحث ہے کہ نتیجہ بنایا کیسے. پھر آپ کم سے کم، میں مطلب اعلیٰ حکمران سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں یا جو بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ سیاستدان 5 سال کے لیے آتا ہے، 3 سال کے لیے آتا ہے، لیکن جو بھی سرکاری ملازم ہے وہ 40 سال کے لیے ملازم ہے، اور اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر نہیں بھاگنا، اس نے یہیں رہنا ہے. تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو سرکاری ملازمین ہیں، جو بھی پر اعلیٰ سطح پر ہیں، کہ کم سے کم آپ لوگ یہ بات شور کروا دو، جو بھی سیاستدان ہے اس کے بچے، اس کے نواسے، اس کے پوتا، کم سے کم پرائمری سیکنڈری تعلیم جو ہے وہ سرکاری اسکول میں ہوگی. تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں آج اس پروگرام کے اندر کہ آپ کے جتنے ہی یہ اسکولوں کے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ایئر کنڈیشن لگے ہوں گے. یہ ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح. یہ آپ اسکولوں میں دیکھیں گے، سرکاری اسکولوں میں، اور یہ ٹائلیں، صفائیاں آپ کو نظر آئیں گی، اسٹاف نظر آئے گا. اور ایک نوٹیفیکیشن نکالے کہ کوئی بھی سرکاری ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر کے جو بھی مطلب ان کے ریلیٹیو ہیں، وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں کروا سکتے اپنا. آپ دیکھیں یہ ہاسپٹلوں کا حال کیا، کتنی ترقی ہو جائے. مطلب یہ 2 نوٹیفیکیشن آپ نکال دیں، صرف سختی کر دیں آپ. بالکل صحیح. خود بخود علاج تو ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ وہ بچے پھر بگڑ لیں اگر ماں باپ نظر نہیں رکھتے. ریاستی ادارے اگر سیاستدانوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا. تو میری دعا بھی یہی ہے اور خواہش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے کہ آپ خدا کے واسطے کہ ان 2 ایشو کے اوپر میں کم سے کم یہ نوٹیفیکیشن نکال. سب سے پہلا تو یہ جو آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو ریز کیا ہے، مختلف ڈسپینسریز شہر کراچی کے اندر، بلکہ انٹیریئر کے اندر بھی بہت ساری نظر آتی ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں ان کی صورتحال ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے. براہ راست کیونکہ آپ نے کے ایم سی کی بات کی ہے تو آج ہی اس کے اوپر جو ہے وہ جائے گی ٹیم اور دیکھے گی بھی کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ یہ ڈسپینسریز ہیں
اور اگر یہ KMC کے انڈر آتی ہیں واقعتاً تو پھر اس کے اوپر کیوں ابھی تک کام نہیں ہو رہا. اور جیسے انہوں نے کہا ایک بات اور کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی اپوائنٹڈ ہیں, سارے لوگ ہیں, لیکن اگر فنکشنل نہیں ہے تو اس کے لیے پھر میئر صاحب جو ہیں جواب دہ ہوں گے, اور آج ہی اس کے اوپر جو ہے پروسیڈنگ ہوگی. جی آج ہی اس کے اوپر ٹیم بھیجتے ہیں اور یہ ساری ڈسپینسریز کو فردن چیک کیا جائے گا اور پھر آپ کے سامنے یہ ساری رپورٹ بنا کر جو ہے وہ پیش کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اب خدا کا بڑا شکر ہے کہ جیسے جیسے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ملک پاکستان کے, وہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں, طاقتور ممالک ہیں, ان کی پریشانیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. بلکہ ہمارے یہاں جو ہمارا دشمن پڑوسی بھی ہے اور دشمن ملک بھی ہے, تو وہ اس وقت زیادہ فکر مند ہے کہ جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے, بہت ساری چیزوں سے بہت زیادہ بے چین ہے. تو طریقہ کار اب سوشل میڈیا کو بنایا گیا, جو جنگ کا طریقہ ہے سارے محاذ پہ آزما کے دیکھ لیا, اب سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایلان مسک صاحب اب آ گئے ہیں اور وہ جس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں, اب یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو کار فرما ہیں. تو اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کیا جائے, اور آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو ان کا نشانہ بنتے چلے جا رہے ہیں, خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے کیا کہیں گے, ذرا فرمائیے گا. دیکھیں, جب ٹویٹر یہاں تھا تو 18 کروڑ سے زیادہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ٹویٹر یوزر ہیں. اس کے بعد ایلن مسک صاحب نے لیا تو انہوں نے اس کو ایکس کا نام دے دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک چیز تھی, ان سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو فلی سپورٹ کیا, الیکشن کمپین چلی. اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا کمپلیٹ ایلن مسک صاحب کا جو ہے وہ اسی پہ ہی فوکس کر کے رہا, جس کی وجہ سے یورپ کنٹریز کے اندر بھی کمپلیٹ, جرمنی ہو گئی, برٹش کنٹری ہو گئی اور اسپین ہو گیا, تو ان کے اندر بھی اس پہ احتجاج کیا ہے. وہاں کے جو بھی پارلیمنٹیرین ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایلن مسک صاحب جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ٹرمپ کے ابھی گورنمنٹ کا حصہ بھی بننے جا رہے ہیں. تو جیسے پاناما کینال کا ٹرمپ صاحب نے آتے ہی وہ ایک بیان دے دیا کہ جی امریکہ اس پہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے پہلے والی کنڈیشن پر آئے جو کہ فرسٹ امریکہ تھا کہ جو کچھ ہے چھین لو. تو امریکنز کی ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مفادات کے اگینسٹ جاتے ہی نہیں ہیں. تو اب پاناما کینال اگر وہ ان سے لینے کی وہ سوچ رہے ہیں, ان سے جن کو وہ فریڈم دے چکے تھے واپسی, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے ابھی ایلون مسک صاحب نے ایک ٹرینڈ بنا لیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ انہوں نے مسلمز کو جو ہے نا وہ ہٹ کرنا شروع کر لیا, ان کو دہشت گرد, ان کو ریپسٹ اور دیگر ایسی باتیں انہوں نے بہت زیادہ کی ہیں. اور ان میں جو ہے انڈیا کی ایک وزیر نے اس کو پروموٹ کیا, انڈیا کے جو میڈیا نے ہے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بھی پیش کیا. انڈیا کے میڈیا نے اور انڈین منسٹر جو فیمیل منسٹر تھی اس نے تو باقاعدہ اس کے لیے پاکستانی عوام کا نام استعمال کیا. دیکھیں, ایلون مسک کو چاہیے تھا کہ اتنے زیادہ یوزرز ہیں اس کے ایک ایکس ٹویٹر کو دیکھنے والے, اس کو یوز کرنے والے, تو اس کے بعد جو ہے ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ آپ مذہبی نفرتیں پھیلائیں. اور ایک ذمہ دار آدمی ہیں, پھر اب آپ امریکہ کی پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, ان کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستانی عوام ہے, ہمارے بہن بھائی, ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ احتجاج کرتے. باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس کا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا نام لے کے, پاکستانی عوام کا نام لے کر اس کو جو ہے ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کے بعد جو سوشل میڈیا ہے, اب سوشل میڈیا کو میں کہتا ہوں کہ اتنا جو ہے پروموٹ ہی نہیں پاکستان میں ہونا چاہیے, اس کے اوپر بین ہونا چاہیے کمپلیٹ. دیکھیں, اب جیسے آپ کا ایک چینل ہے, رسپانسیبل ہیں آپ, اس کا آپ کو لائسنس ملتا ہے ہر چیز, لیکن یہ جو سوشل میڈیا اس کا تو کوئی, یہ تو وہ بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کا نہ تو کوئی لائسنس ہے نہ کچھ ہے, کہ جو 8 سال کا بچہ بھی ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. اب وہ ٹویٹ کر دیتا ہے,
یا وہ فیس بک پہ آ جاتا ہے یا کہیں پر کچھ بھی کرتا ہے. اچھا اب وہ جو نفرت انگیز مواد پھیلاتا ہے اس کو روکنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے اب, اور نہ تو اس کو تصدیق کرنے کا ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اس کو اٹھا کے آگے جو دیکھنے والا ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو وائرل کر دیتا ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس اتنے کیسز ہیں کہ ان کے پاس اتنی جو ہے نا فیسیلیٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں کروڑوں یوزرز ہیں, کروڑوں فیک نیوز چل رہی ہیں, اور اس کو وہ کس پر ہاتھ ڈالیں گے؟ اگر وہ اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں انتشار پھیل جائے گا. اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار بنایا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. انہوں نے ونگز بنائے ہیں, جیسے پہلے عسکری ونگ ہوتے تھے, اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی تھی, تو وہ علمدہ اداروں نے کنٹرول کیا. تو اب یہ جو سوشل میڈیا ونگ بنا ہے یہ اس ٹارگٹ کلنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ مینٹلی طور پر لوگوں کو کل کر رہے ہیں, یعنی ان کے نظریات, ان کی سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے, اور یہ بہت ڈینجرس ہے یہ پاکستان کے لیے. تو میں تو یہ سوشل میڈیا کے حق میں ہی نہیں ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے نا پاکستان میں بین کر دینا چاہیے. آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں جو اوتھینٹک چینلز ہیں ان کے تھرو جو بھی ہے عوام تک جو بھی معلومات ہیں وہ پہنچنی چاہیے, لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ فیس بک یہ پاکستان میں بین ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بڑے ممالک خاص طور پہ چائنا کی مثال دیتے ہیں, وہاں پہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یوز ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تمام چیزوں کو جو ہے مانیٹر کیا جا سکے. یہ بات بالکل درست ہے, بہت سارے لوگ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات اس لیے یہاں سمجھنی ضروری ہے کیونکہ یہ خاص طور پہ جو نوجوان نسل جس طرف جا رہی ہے, جیسا بھی بات ہو رہی ہے, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے آگے پہنچا رہے ہیں, جس کو شیئر کرنا کہتے ہیں انٹرنیٹ کی زبان میں, وہ ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں بھی اس طرح کی ایک کارروائی ہوئی ہے, جیسا بھی آپ نے بتایا, ایف آئی اے نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا, اور یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا پہ زیادہ متحرک ہے وہی اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں, اور اب تو اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں اس سے بنائی جا رہی ہیں کہ دیکھنے والا, خاص طور پہ ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی جس کو تمام چیزوں کا علم نہیں ہے, وہ بڑی جلدی یقین کر لے گا کیونکہ ایسی چیزیں اس سے بنائی جا رہی ہیں. ابھی محترمہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ, ان کے خلاف جو ہے جس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں, ناقابل یقین ہے کہ نوجوانوں کو جس طرح ذہن سازی کی گئی ہے وہ یقیناً اس طرح کی چیزیں بنائیں گے اور پھر انتشار پھیلے گا اس سے, تو ان کو جو ہے بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ اب سمجھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی آزادی کی تو آپ بات کرتے ہیں, تمام بڑے ممالک کے اندر, خود امریکہ کے اندر بھی یہ صورتحال ہے, بہت ساری اپلیکیشنز کو بین کیا گیا, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کا جو استعمال جو ہو رہا ہے وہ ریاست کے خلاف ہو رہا ہے. تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. غورطلب بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, بلکہ بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت سارے معاملات سے لاعلم ہیں, جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اس کو سچ مان کے جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آگے. جی بات آپ کی ہی کنٹینیو کروں گا. یاسر بھائی آپ کی تو بہت گہری نظر ہے, الحمدللہ آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس بھی ہے, میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, پھر آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو لا کے حوالے سے بھی. تو یہ جو سسٹم ہوا ہے, یہ جو ابھی جیسے نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, یہ دیکھا جائے اس کے لیے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین نے باقاعدہ فرما دیا تھا اس حوالے سے. اور یہ وہ دجالی سسٹم ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے, اور یہ اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, اب یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا وہ یورپ میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو, تو اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوائنٹ کر دینا, کسی کی فیک ویڈیو بنا دینا, کسی کے فیس کو چینج کر دینا, یہ ایک بہت عام سی بات ہے. اور ان فیوچر جو ہے یہ ہماری نیو جنریشن, خاص کر جتنے مذہبی گھرانے ہیں دیگر ہیں, ان کے بچیاں بچے, ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بہت گھر برباد ہو جائیں گے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس پر جو ہے یا تو پاکستان میں جو ہے ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جیسے جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں انہوں نے جو ہے اس میں ایسا سسٹم کیا ہو کہ ان کی, جیسے آپ نے فرمایا, اپنی ایپس ہیں اور وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں. بٹ ہمارا جو ہے ہمارے پاکستان میں یہ ایشو ہے
کہ ہم جو ہے نا ہر چیز تو ادھار لے کر آ رہے ہیں, دوسروں کو کاپی کر رہے ہیں ہم. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ جو ہے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. اس کے لیے ہمیں یا تو اگر پاکستان میں سوشل میڈیا اتنا ہے تو ہماری تمام ایپس اپنی ہونی چاہیے, ان کو دیکھنا, ان کو واچ کرنا ہمارے لیے ایزی ہوگا ہمارے ملک میں کہ کون سی ہمارے کنٹری کے, ہمارے اداروں کے اگینسٹ ہے, ہماری ریاست کے اگینسٹ ہے, ہماری عام عوام کے اگینسٹ ہے, تو اس کو روکا جا سکے گا. اب باہر جو ہے, باہر کے ممالک کو اس سے تو نہیں, وہ تو الٹا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتشار ہو, کیونکہ ہم ایک پاور فل کنٹری الحمدللہ ہیں اسلامی کنٹریز میں, تو بہت سارے ممالک کو جو ہے ہم چھپتے ہیں. تو ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ صورتحال جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, جیسے بھی کچھ دیر پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ پریشان کون ہے, اور صورتحال جیسے الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دشمن ممالک کو پریشان کر رہی ہیں. اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے, ہمیشہ سے اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرتے آئے ہیں. بچے ہمارے شاید ان تمام چیزوں سے لا علم ہیں, ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا سہارا لیا جا رہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے مزید اس معاملے پر گفتگو کروں گا, ذرا میں چاہوں گا گل نوید صاحب کی طرف بھی آؤں. گل نوید صاحب, شہر کراچی کی اب صورتحال, اب تو سارے علاقے برابر ہیں نا ڈاکٹر صاحب. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا یہاں کی جو حکومت ہے صوبے کے اندر, اس کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں جو محرومیاں تھیں وہ انہوں نے ختم کر دیں. وہ اس طرح کہ وہ جو شہری علاقے تھے ان کو بھی دیہی علاقوں میں تبدیل کر دیا, یعنی کہ وہاں پر پہلے بجلی نہیں تھی, سڑک نہیں تھی, پانی نہیں تھا, تو انہوں نے شہری علاقوں سے سب کچھ چھین لیا. تو اب دیہی علاقے میں جو رہنے والے لوگ تھے, اب ان کو کسی قسم کا احساس محرومی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ شہری علاقے جو پہلے تھے, یہ شہری علاقہ جو کراچی شہر تھا, اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری اور ان کی حالت میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہاں کی حکومت کی ہے. جی غلام بھائی آپ فرمائیے, کیا ایسا ہی ہے واقعتاً صورتحال جو ہے؟ یاسر بھائی آپ جو بتا رہے ہیں, دیہاتی علاقے پھر بھی بہتر ہیں. ہاں اب وہ زیادہ بہتر ہیں, اب ہمیں تھوڑا سا ہونے لگا ہے. جی, سے بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ مجھے ماشاءاللہ آپ نیوز والے, میڈیا والے, آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں پورے پاکستان میں جہاں بچہ گٹر میں گر کے مر گیا, سوائے کراچی کے. یہی آپ کے علاقے کے پورے مطلب بڑی بدقسمتی ہے, پورے روزانہ پاکستان میں اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہے سوائے کراچی کے. تو آپ اندازہ کریں کہ دیہات بہتر ہیں یا کراچی بہتر ہے, بالکل آپ نے کون زیادہ بہتر ہے, اس کی ایک مثال. اچھا دوسرا یاسر بھائی, ایک اور چیز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک نظر ہو کہ منشیات جو ہے نا اس وقت کراچی کے گلی گلی محلے کے اندر, یونیورسٹیوں کی بچیاں, اسکولوں کی بچیاں, اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں نا وہ بائکیاں چلا رہے ہیں, روزگار نہیں ملا تو وہ اس نشے کی طرف جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا, یہ ہمارے جو پولیس والے جو ہمارے بھائی ہیں, اس میں اچھے بھی بہت پولیس والے, مطلب افسران, میں کہتا ہوں کہ پولیس کے اندر تقریباً تینوں ڈی آئی جیز جو ہمارے کراچی کے ہیں ماشاءاللہ نامور اور بہترین کام کرنے والے, جنہوں نے اپنے وقت میں کام کیا اور نظر بھی آتا ہے. لیکن تھوڑے نیچے والے جو افسران ہیں نا, ان کے اوپر تھوڑی سی سختی ہو جائے یا چیک اینڈ بیلنس ہو جائے. جیسے میں وہ پہلے میں نے مثال دی کہ اولاد جو ہے اس کو پیدا کرنا نہیں, اس کو واچ کرنا کہ میرا بیٹا کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں نہیں جاتا, کیا ایکٹیویٹی ہے. تو اسی طرح یہ جو افسران ہیں یہ کم سے کم نیچے والوں کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس کر لے نا, تو یہ منشیات کا مسئلہ کراچی سے حل ہو جائے. بڑا اور یہ منشیات کے چکر میں لوگ, ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ آیا ہے, بہن کی شادی, باپ مر چکا ہے, بھائی منشیات کے نشے میں پڑا ہوا, وہ بہن کا زیور اور جو جہیز کا سامان ہے وہ لے جا کے بیچ دیا اس نے اپنے نشے کے لیے. اب اس کی والدہ در پہ در خوار ہو رہی ہے کہ بیٹی کا ٹائم دیا ہوا ہے, حال والے کو پیسے دینے اور جہیز والے کو, کھانے والے کو. تو اندازہ کریں کہ منشیات جو ہے نا, ایک بندہ منشیات استعمال کر رہا ہے لیکن اس سے پورا گھر, پورا خاندان ڈسٹرب ہو رہا ہے, تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا یہ منشیات کی روک تھام ہو جائے اور اس کے اوپر تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائے. اور پولیس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے رینجرز کے ادارے ہیں, ہمارے جو نئے ماشاءاللہ سندھ کے اندر جو ڈی جی رینجرز صاحب آئے ہیں, تنولی صاحب, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ سندھ کے اندر پاک ڈیفنس کی طرف سے. تھوڑا سا سر وہ آرڈر دے دیں کہ یہ منشیات کے خلاف رینجرز بھی کارروائی کریں اور بھرپور کارروائی کریں. دیکھیں انشاءاللہ یہ کراچی کے اندر منشیات نہیں بکے گی. یہ گٹکا مافیا, اور یہ آپ دیکھیں جس طرح, مطلب کرن ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, جینا ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں, کینسر سے لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کیڑے پڑ چکے ہیں, ان کو اندازہ کریں. اور یہ گٹکا پھر بھی بند نہیں ہو رہا کراچی سے. بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو جتنی اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. دیکھیں زبردست بات دیکھیں آپ کہ پورے پاکستان میں کہیں پہ چھالیہ کی کاشت نہیں ہوتی.
اور یہ گٹکا ماوا بنتا ہی چھالیا سے اور پورے کراچی میں بک رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے مطلب ضرورت ہوتی ہوگی کراچی کے اندر، ہر گلی ہر محلے میں بک رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ کہاں سے آ رہا ہے. جب اگتا نہیں ہے پاکستان میں ہی نہیں اگتا، کراچی کو تو چھوڑ دے، تو پھر کیسے آ رہا اور کس طرح بک رہا ہے. تھوڑا کم سے کم ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو نا. تو یہ کسٹم نان کسٹم، اس سے ہماری گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا رینیو ملے گا اگر یہ کسٹم پیڈ ہو. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ یہ جو گٹکے مافیا ان کے اوپر تھوڑی کارروائی ہو تو یہ نئی جوان نسل جو ہے یہ کینسر سے بچ جائے گی. بالکل ایسا ہی. ورنہ کینسر کے اندر کئی مطلب وہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں بس اس کو مار دو یار، زہر کا ٹیکا لگا دو. بالکل گال آئے دن آپ دیکھ رہے ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی روک تھام نہیں ہو رہی جس طرح ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اور یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، مطلب صرف افسران جو ہے اعلی افسران تھوڑا سا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ دینا اور ان کو 2-4 کو سزائیں ہو جائیں تو انشاءاللہ میرے حساب سے کراچی کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا. اور مرتضی وہاب صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں، ان کی نیت کے اوپر کوئی وہ شک شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیچے والے جو ہے نا، نیچے کا جو عملہ بس وہ چیک اینڈ بیلنس والا مسئلہ ہے. اگر یہ تھوڑا سا چیک ان بیلنس ہو جائے تو میرے حساب سے کراچی کے مسائل یہ 2-4 نوٹیفیکیشن سے 2-4 بندوں کو ہٹانے سے سزا دینے سے حل ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہے کراچی کے. اور یہاں کے وہ لوگ ہیں جو اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. کراچی والے وہ لوگ ہیں کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، بھلے وہ بلوچ ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، اردو اسپیکنگ ہو، یہ اپنی جو چیزیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو نقصان دینے والے نہیں ہیں. میں پارک میں گیا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیٹا وہ پھول توڑ دو، بچہ مانگ رہا ہے پھول تو والد کو کہہ رہا نہیں بیٹا یہ مر جائے گا. تو ایسے لوگ ہیں محبت کرنے والے جو ایک پھول توڑنے کے لیے اجازت نہیں دیتے اپنی اولاد کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح اپنے ملک کا نقصان کریں گے یا کس طرح کراچی کا نقصان کریں گے. تو تھوڑا سا بس یہ سختی ہو جائے، چیک اینڈ بیلنس ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کراچی کے کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں جن کو بہت بڑا مسائل سمجھا ہوا ہے. لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، نشے سے بچ جائیں گے. تعلیم کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں گے بھائی جتنے ایم پی ایم ہیں ان کے بچے اسکول سرکاری اسکول میں ہی پڑھائی آپ کو کرنی ہے اور کم سے کم میٹرک تک کرنی ہے. میٹرک کے بعد آپ کو جہاں پڑھانا ہے پڑھائے پرائیویٹ اسکول کالج کے اندر. تو دیکھیں آپ یہ انشاءاللہ اے سی بھی لگے ہوں گے، واش روم میں ٹائلیں، سارے جو نظام میں تعلیم کا بہترین ہو جائے گا. اسی طرح ہیلتھ کا ہے. اگر یہ ان کی جتنے فیملی ممبران ہیں ان سمیت سرکاری اسپتال میں علاج ہوگا، پرائیویٹ اسپتال کوئی ان کو لے نہیں سکتا. یہ ان کے ایف آر سی خاندان کی لسٹ ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ بہتری آ جائے گی. یہ اسپتال آپ کو آغا خان سے مطلب جو نجی اسپتال ہیں پرائیویٹ ان سے زیادہ بہتر آپ کو یہ سرکاری اسپتال نظر آئیں گے، سروسز دیں گے. بالکل. لیکن بس یہ تھوڑی سی وہ چیک اینڈ بیلنس کی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ چیک اینڈ بیلنس اور ذرا سی کوشش اگر کی جائے، سنجیدہ کوشش کی جائے، اگر مسائل کو حل کرنے کی واقعی اگر کوشش کر رہی ہیں تو تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا ملکی حالات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ جو آج کل ہو رہا ہے ایک بڑی عجیب بات ہے. ڈائلاگ ہیں نہیں ہیں، سارا دن یہی دیکھتے آ رہے ہیں. دلچسپی اب لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اس میں کس کی آپ سمجھتے ہیں کہ کوتاہی یا کمی ہے؟ اگر اسی طرح یہ معاملات جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے نشاندہی کی کہ اگر چلائے جائیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے لوگوں کا اعتماد ہو سیاسی جماعتوں کے اوپر؟ کیونکہ یہ تو مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں. سندھ کے اندر صورتحال دیکھ لیں، وہ سڑک اور بس کا پروجیکٹ ہے وہ بننے کا نام نہیں لے رہا. ابھی کل آ کے وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ جی 2 سال لگیں گے. اب شہر کراچی میں جہاں پہ گھنٹوں کے حساب سے وقت کی جو ہے وہ اہمیت ہے کہ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا ضائع ہو جائے تو اس کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. 2 سال وہ موصوف فرما رہے ہیں کہ لگیں گے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کے اندر ایک پل تھا یہ کریم آباد سے جو اس طرف لیاقت آباد کی طرف جا رہا تھا، 13.5 سال میں جا کے انہوں نے مکمل کیا. تو یہ پروجیکٹ آپ کے خیال میں 2 سال میں بھی یہ مکمل کر سکیں گے؟ یہ ہو کیا رہے ہیں یہاں پہ ذرا؟ 7.5 سال ہو گئے ہیں جی اس پروجیکٹ کے آرڈر پاس ہوئے. جی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس ٹائم پہ یہ صوبائی حکومت تھی، یہ اس ٹائم انہوں نے کراچی کا یہ جو بس کا ہے یہ کیا تھا. 5 سال وہ گزر گئے اور اس کے بعد ان کا وہ نگران سیٹ اپ گزر گیا. اس کے بعد پھر یہ ابھی بھی آ گیا تو یہ 7.5 سال کا تقریباً پیریڈ گزر چکا ہے. 7.5 سال کے اندر تو یہ نہیں بنا تو مزید 7.5 سال میں شاید بن جائے، ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے یاسر بھائی کہ جب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. عوام حقیقت میں اب مایوس ہو چکی ہے اور عوام اب اداروں کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو نظر آ رہا ہے
کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے دور میں جب یہ کراچی کے جتنے برج بنے، جو جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، تو جس کا کریڈٹ لیتے ہیں کمال صاحب، تو اگر ان کو فنڈنگ نہ ہوتی، ابھی بھی تو وہ ہیں ایم این اے ہیں، وہ بلدیہ میں، وہ میرے والا حلقہ ہے، وہاں ان کی کیا پروگریس ہے؟ زیرو ہے۔ تو اگر یہ اس ٹائم کر سکتے ہیں تو ابھی کراچی کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکتا؟ میئر جو ہے ہمارے وہاب صاحب، ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو وہ بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن مجبوری وہی ہے کہ ابھی وہ حکومت نہیں ہے۔ اس حکومت میں یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے تو ایک بڑی اہم بات ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ وہ سیاسی مظلوم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بڑی ترقی دی ہے، لیکن جتنے سیاسی اعتبار سے انہوں نے جیل کاٹی یا دیگر معاملات ہوئے، تو سیاسی مظلوم ہے۔ وہ بہت بہتر طریقے سے سیاست کے کنگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح اپنی آنے والے دور میں بھی حکومت بنا کے رکھنی ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ ہو گئے ٹھیک، تو پھر وہ کوئی دوسرا آ جائے گا، کریڈٹ لے جائے گا، تو یہ بنتے رہے نا سلولی، تو یہ وہ بات ہے۔ لیکن اس کو یہ اب عوام جو ہے، ڈاکٹر صاحب اب اس زمانے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، چلیں 90 کی دہائی میں یہ ہوا کرتے تھے، پروجیکٹ بنایا، تاخیر ہو گئی، آخری دنوں میں مکمل کر دیا، پھر نتیجہ نکل آئے گا، لوگوں کو یاد رہے گا، پھر وہ ووٹ مل جائے گا۔ لیکن اب تو یہ صورتحال نہیں ہے، آپ زیادہ لوگوں کو اس طرح نہیں چلا سکتے نا۔ لوگوں کو اتنا تو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب یہ کس کے پیسوں سے بن رہا ہے۔ اب آپ جگہ جگہ اپنے نام کی تختیاں لگاتے چلے جائیں، اپنے خاندان کی مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا۔ لوگوں کو اس بارے میں علم ہے کہ ہمارے پیسوں سے بنا رہے ہو، نام اپنا لگا رہے ہو، تو یہ تو اب زیادہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ اس طرح کی اس طرح سے سیاست کے اوپر آگے بھی اپنی جگہ بنائیں گے؟ یو نیور نو آنے والے 3 یا 4 سال کے اندر پاکستان کیا ہوگا اور کیا فیصلہ لوگوں کا ہے، آپ کی تو جگہ پھر نہیں بن سکے گی۔ یاسر بھائی، آپ کے ہی کافی پروگراموں میں ہم نے کئی پوائنٹ ڈسکس کیے، اور پھر ایک دن بعد اس کا یا کچھ عرصے بعد رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، تو یہ جو اب ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہماری دعا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کر لے، کیونکہ اندر ان کے کافی اختلافات ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہوا تو یہاں صدارتی نظام آنے والا ہے، اور صدارتی نظام کے اندر یہ ہوگا کہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملک کا نظام جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی، یہ جو صوبائی خود مختاریاں ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں، چونچلے بازیاں کہہ لیں ان کو عرف عام میں، یہ ختم ہو جائیں گی، تو عوام کو ریلیف ملے گا، اور عوام اب سوچ بھی اسی طرف رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہونا ہے وہ انہی چند سالوں میں ہو جائے گا۔ اگر ہمارے لیے تو ناکامی ہی ہے سراسر اس کے اندر، بالکل سیاست دانوں نے اگر اپنا قبلہ درست کر لیا، عوام کو ریلیف دیا، اور یہ سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ پرائیویٹ ادارے لے کر سرکاری سطح پہ ان کو ڈیولپ کریں، وہی شاہ صاحب والی بات ہے۔ تو اس کی بجائے یہ تو اداروں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، ٹرین پرائیویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے نظام میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاستدان آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو پرائیویٹ کو، اچھا پھر پرائیویٹ کرتے ہیں تو ان کے ہی لوگ اس کو آ کے بالکل ایسا ہی لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے نظام ٹھیک ہوگا جی؟ ایسا ہی ہے، بالکل یہ ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ ہوا کہ آوازیں اب زیادہ نہیں چلیں گی، اور اس طرح کی جو سیاست ہے وہ بھی شاید اب مزید آگے نہ چل سکے۔ ڈاکٹر صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں، بڑی اچھی گفتگو تھی، اور بہت کچھ سمجھنے کا بھی موقع ملا، اور بہت سارے ایسے معاملات بھی زیر بحث آئے جس کے اوپر بات کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کریں، وقت کی جو کمی ہے وہ آڑے آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ پھر زحمت دیں گے، اور ہمارے گل نوید بھائی ان کو بھی یہاں پر موقع دیں گے کہ وہ آئیں، اور خاص طور پہ جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں، یہاں سے بہت سارے معاملات ہیں جن کی نشاندہی کرتے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جا کے ان تمام چیزوں کو دیکھیں بھی، اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو آپ کی اسکرین پر لے کر بھی آئیں۔ تو میں دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں وقت دیا، شامل گفتگو رہے۔ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔